नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल एक मसला जो है वो ज़ेर बहस आया कि आबिद ख़याल नामी नकीब साहब जो हैं, इन्होंने अल्लामा ज़ीशान साहब को इंतहाई गंदी गालियाँ दी और किस मौजू पर दी वो भी हमने अपनी इस वीडियो के अंदर जो है वो इस सारे मामले को डिस्कस किया है और तफसील से इसके ऊपर हुक्म भी वाज़े किया है। तो अब आबिद ख़याल साहब कई उलमा से रब्ता करके रुजू की तरफ आना चाह रहे हैं और उन्होंने 2 या 3 दिन कबल, अब मेरी वीडियो अपलोड होती है तो 3 दिन में भी हो जाएं उस वीडियो को, तो इन्होंने एक रुजू की वीडियो अपलोड की जिसका ये थंबनेल भी आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। इस रुजू की वीडियो के अंदर बज़ाहिर तो जब बंदा इसको ओपन करता है तो बंदे को ये लगता है कि शायद ये अल्लामा ज़ीशान साहब से दस्त बस्ता अर्ज़ करेंगे कि हज़रत जो मैंने आपके हवाले से गुफ्तगू की और जो मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उनसे जो है वो इंतहाई शर्मिंदा हूँ और मैं माज़रत करता हूँ, मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। आप बड़प्पन का मुज़ाहरा करते हुए मुझे मुआफ़ फरमा दें। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। इन्होंने शुरू ही से उन पर तोहमतें लगाना शुरू कर दी कि जी इन्होंने जो है वो एक ये धड़े के हैं, एक पार्टी के हैं और ये मौला अली और अहले बैत अतहार के ज़िक्र करने वालों के ऊपर सख्त फतवे जड़ते हैं, सख्त फतवे लगाते हैं, उनको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, उलमा के हवाले से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने ज़ीशान मदनी साहब का पूरा पेज जो है वो सर्च किया, एक एक लफ्ज़ मैंने सुना, उसमें वो एक पार्टी के तौर पर मुझे नज़र आए। अहले सुन्नत व जमात का जो हतमी मौक़िफ़ है वो मुझे नज़र नहीं आया। मुझे जो मैंने महसूस किया उसमें सिर्फ एक पार्टी। ये सारी बातें फिर ख़ास करके मौला अली के अलैहिस्सलाम होने के हवाले से, फिर सैयदा कायनात की वो 20 जमात सानी तारीख, उसको मैंने कहा कि ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये ज़िक्र अहले बैत के हवाले से जो भी बंदा कोई भी बात करता है उसके खिलाफ ये अपना क्लिप यूट्यूब पे बना के लोगों में इश्तियाल और लड़ाई झगड़ा निकला रहा। इस पर मुझे तैश भी आया, गुस्सा भी आया, फिर मेरे ज़ाती मामलात भी थे। मैंने फिर इसको फ़ोन किया, बैत के खिलाफ बोलो, भौंको, बकवास करो और एक पार्टी बनो जिसके खिलाफ मैं चलाऊं, उसकी आईडी देखो यार, सिर्फ एक साइड। तो इस तरह करके लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया के अल्लामा ज़ीशान जो है ये नासबी है, यानी कि अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाला है। और फिर जो है वो इन्होंने कहा कि जी देखें जी माओ बहनों से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, चूँकि उनको पता है कि ये तकिया कलाम है, यानी माओ बहनों का गालियों में ज़िक्र करना ये तकिया कलाम है माँ बदौलत का। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों उनकी भी ज़ाहिर है अगर वो सुनेंगी तो दिल आज़ारी होती कि हमारा क्या कसूर है, बैठे बैठे इनकी आपस की बात होती है और हमें बीच में ले आते। हालांकि ये चूँकि तकिया कलाम बना हुआ है, तकिया कलाम बना हुआ है, तो इन्होंने उस चीज़ का भी इज़हार किया। ये भी कोई तौबा के अल्फाज नहीं है, ना ये कोई शर्मिंदगी है, बल्कि ये तो डटाई है कि एक बंदा कह रहा है कि जी ये तकिया कलाम है। तकिया कलाम किसे कहते हैं? हर एक बात 2 बातों के बाद वो बात कर देना, तो उसको तकिया कलाम कहा जाता है। और जब कोई उससे पूछे कि आपने ये बात कितनी दफ़ा कही है, तो शायद उसको ये भी इदराक ना हो कि ये मैंने कही भी है या नहीं, वो इस चीज़ का ही कई दफ़ा इनकार कर देता है, कहता है ये मैंने कही नहीं। यानी तकिया कलाम बंदे के कलाम का इस अंदाज से हिस्सा बन जाता है कि बंदे को गैर महसूस तरीके पर वो कलिमात जो हैं उससे अदा होते हैं। तो गोया इनके अपनी बात से ये साबित हो रहा है कि ये गालियाँ इस अंदाज से देते हैं उलमा को या किसी को भी कि ये इनका तकिया कलाम बन गया कि ये माँ बहनों की गालियाँ जो है वो तकिया कलाम के तौर पर अदा करते हैं। तो ये भी जो है वो इंतहाई संगीन जुर्म है जो कि एक मुसलमान से तवक्को नहीं की जा सकती। जिस तरह हमने हदीस पाक पढ़ कर भी बताया कि ये निफाक की निशानियों में से है कि इज़ा खासमा फजरा, कि जब उससे खुसूमत की जाती है, उससे झगड़ा किया जाता है, उससे किसी बात पर भी हमारी ठन जाती है तो वो फिस्क व फजूर पर उतर आता है, गाली बकता है। तो ये मुसलमान की निशानी नहीं हो सकती, ये एक मुनाफिक की निशानी होती है और ये निफाक की निशानी है। ये मैं हुक्म नहीं लगा रहा, ये हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जो कि बिल्कुल कुतुब अहादीस में मौजूद है, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। उसके बाद इन्होंने गुफरान महमूद सियालवी साहब का नाम लेकर ये उन पर तोहमत लगाई कि जी इन्होंने कहा है कि मैं जो है ना अल्लामा ज़ीशान साहब से शेखुल इस्लाम यानी ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से रुजू करवाऊँगा और इसी तरह जो अहले बैत अतहार के साथ अलैहिस्सलाम लिखने का मसला है उस पर भी अल्लामा ज़ीशान साहब से रुजू करवाऊँगा। फिर सियालवी साहब ने जो कहा है कि हम ज़ीशान साहब से भी कहेंगे कि जो कुछ हुआ ये सारे लफ्ज़ वापस लें और जो कुछ उन्होंने मेरे नुकाबा के बारे में, शेखुल इस्लाम के बारे में उस गुफ्तगू के दौरान
یہ وہ لفظ خبیث کا بھی، اور پھر یہ جو وہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، جو بات کی اس حوالے سے بھی، علیہ السلام کے حوالے سے بھی، علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ اہل سنت کا جو موقف غلط پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی جو بھی باتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو سیالوی صاحب جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے مجھے انتظار رہے گا۔ تو یہ والی بات بھی، یہ غفران محمود سیالوی صاحب پر تہمت ہے، ان کا جو وائس مجھے آیا اس میں انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ جی میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، طاہر القادری کے جو خرافات ہیں وہ بالکل واضح ہیں اہل سنت کے سامنے، اور اہل سنت کے علماء کا طاہر القادری کے حوالے سے دو ٹوک موقف ہے، اس کے حوالے سے دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اسی طرح عابد خیال نے ایک اور تہمت بھی لگائی علامہ ذیشان صاحب پر کہ انہوں نے وہ جو میں نے الیوم اکملت لکم دینکم اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کیا تھا، اس روایت کو انہوں نے جھوٹا کہا ہے۔ علامہ ذیشان مدنی صاحب نے میرے حوالے سے اور پھر حوالہ جات کے حوالے سے جو گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ ساری روایتیں جھوٹی ہیں، اور پھر جو میں نے حوالے دیے ان حوالوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موجود ہے جو انہوں نے کہا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، کہا کہ یہ تو جھوٹی روایتیں ہیں، یہ لفظ کہا ہے۔ تو یہ بھی تہمت ہے، آپ ان کا بیان سن لیں جو عابد خیال کے رد میں آیا تھا، اور اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو انہوں نے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ من گھڑت ہے، جھوٹی روایت ہے، بلکہ انہوں نے اس کو منکر اور ضعیف روایت قرار دیا، اور یہ جو طرز استدلال تھا اس کو رافضیانہ طرز استدلال قرار دیا، جو کہ ان کا اپنا خیال نہیں ہے بلکہ یہ مفسرین کی آراء ہیں جو انہوں نے بیان کی۔ اور یہ پھر اس انداز سے بھی یہ تاثر دے رہے تھے کہ جی یہ تو مولا علی سے جلتے ہیں، تو مولا علی کے ذکر سے جلتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ذکر سے جلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شاید علامہ ذیشان صاحب کو وہ ماں بہن کی گالیاں اتنی تکلیف نہ دے سکی ہوں گی جتنی تکلیف ان کو اس ناسبیت والی گالی نے پہنچائی ہوگی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عابد خیال صاحب نے ویڈیو بنائی یہ کسی اعتبار سے رجوع نہیں تھا، بلکہ یہ مزید علامہ ذیشان صاحب کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے اور ان کو مزید جو ہے نا وہ اپنے الفاظ سے زخمی کرنے کا ایک اقدام تھا، اور یہ اسی کے مترادف تھا۔ بالکل اس کے اندر کوئی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی عابد خیال صاحب جو ہے نا وہ اپنی بات سے رجوع کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ اور جہاں پر یہ رجوع کے الفاظ اپنی ویڈیو میں بول رہے تھے وہ اس بات پر بول رہے تھے کہ جو میں نے دلیل کو گالی نکالی ہے تو وہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث انہوں نے پڑھی تھی اس دلیل کو میں نے گالی نہیں نکالی۔ اور عابد خیال یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس نے تو اس وائس کال جو تھی جو ان کی وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے گالیاں دی تھی اس میں تو انہوں نے وہ دلیل پڑھی بھی نہیں ہے۔ تو اسی بات پر یہ بندہ کہہ رہا تھا اگر عوام کہتی ہے اور علماء کہتے ہیں کہ میرا یہ دلیل کو گالی نکالنا یہ سخت لفظ تھے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں، تو اس بندے نے اپنی پوری ویڈیو میں ان الفاظ سے رجوع کیا نہ کہ علامہ ذیشان صاحب کو دی ہوئی گالیوں پر رجوع کیا، بلکہ یہ بندہ بضد ہے اور ان کو مزید ناسبیت کی اس نے گالی نکالی، اور ناسبیت کی گالی نکال کر اس نے مزید جو ہے ایک توک اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اور عابد خیال صاحب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ علماء کو جو ہے وہ معاذ اللہ بلا وجہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ تحریکوں کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ اس طرح کی اس بندے نے گفتگو کر کے یہ بھی کئی تہمتوں کا پلندہ اس نے اپنے گلے ڈال لیا۔ تو اب میں عابد خیال صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ یا تو رجوع اور توبہ کی طرف آ جائیں یا ان باتوں کے ثابت کرنے کی طرف آ جائیں۔ اگر تو آپ ان باتوں کو ثابت کرنے کی طرف آنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے دعوے کیے ہیں میں ان کو ثابت کر سکتا ہوں اور آپ اپنے دعووں میں سچے ہیں، تو پھر آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ علامہ ذیشان ناسبی ہے۔ نمبر 2، علامہ ذیشان جو ہے وہ بلا وجہ علماء کرام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، تحریکوں کے خلاف بلا وجہ بولتے ہیں، بغیر دلیل کے بولتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنی پڑیں گی۔ اور اگر آپ توبہ اور رجوع کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو توبہ اور رجوع کن کن باتوں سے کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کا یہ رجوع نامہ تھا، پہلے تو یہ ویڈیو بالکل اس اعتبار سے نہیں مانی جائے گی کہ یہ رجوع ہے، یہ کوئی رجوع نہیں ہے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، اور آپ پر رجوع نہیں خالی بنتا، آپ پر توبہ بنتی ہے اور معافی مانگنا بھی بنتا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ آپ کو توبہ کے ارکان اور ساری چیزیں انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں، یقیناً آپ کو نہیں
آپ کے ذہن میں ہوں گی، لیکن کن کن چیزوں سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا اور کن کن چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ توبہ اور رجوع کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہ سب سے پہلے کرنا ہوگا کہ جی میں نے علامہ ذیشان صاحب کو یہ جو ناسبی کہا ہے اور یہ جو تہمت رکھی ہے کہ جی یہ مولا علی کے ذکر سے جلتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ذکر سے جلتے ہیں، یہ بات میں نے جو ہے وہ بالکل غلط کی ہے، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اور جو میں نے علامہ ذیشان صاحب پر یہ تہمت لگائی، ایک تو اس میں حق اللہ جو ہے وہ ضائع ہوا اور دوسرا حق العبد ضائع ہوا۔ حق اللہ تو اس طرح ضائع ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب نے مسلمانوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے، اسلام نے تہمت لگانے سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد بندے کا حق اس میں یہ ہے کہ اس پہ جب تہمت لگائی جاتی ہے تو اس کی عزت پر حرف آتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو علامہ ذیشان صاحب سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں جی طاہر القادری کے حوالے سے، یہ رجوع کے حوالے سے بات کریں، تو ان کو چاہیے کہ یہ غفران محمود سیالوی صاحب سے بھی معذرت کریں کہ انہوں نے ان کے کردار کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے کہ علماء ان پر انگلیاں اٹھائیں کہ جی آپ نے طاہر القادری کے حوالے سے علامہ ذیشان صاحب سے رجوع کروانا ہے، اور علیہ السلام کے مسئلے میں جس میں سیدی اعلیٰ حضرت کا بالکل واضح موقف موجود ہے اور شرعی مسئلہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، دلائل کے پیش نظر اعلیٰ حضرت کا بھی یہ موقف ہے اور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز نہیں ہے، تو اس بندے نے غفران محمود سیالوی صاحب کو اس معاملے میں مشکوک کرنے کی کوشش کی، تو ان کو چاہیے کہ غفران محمود سیالوی صاحب سے بھی معذرت کریں اور یہ اپنا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ان کو غلط فہمی ہوئی تو وہ بھی بتا دیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور توبہ کریں اور رجوع کریں اس چیز سے بھی۔ اسی طرح انہوں نے جو طاہر القادری کے حوالے سے نرم گوشہ اپنا کئی جگہوں پر ظاہر کیا ہے، اس کو شیخ الاسلام اور کیا سے کیا القابات یہ عابد خیال صاحب دے رہے ہیں، تو ان پر یہ بھی لازم ہے کہ طاہر القادری کے حوالے سے جو اہل سنت کے علماء کا موقف ہے یہ اپنا وہی موقف بیان کریں۔ اگر یہ اپنا وہ موقف بیان نہیں کریں گے تو تب بھی ہم ان کا رجوع یہ کامل نہیں مانیں گے، ان کی یہ توبہ کامل نہیں مانیں گے۔ اسی طرح پھر جو علامہ ذیشان صاحب کو انہوں نے ننگی ماں بہن کی گالیاں نکالی، اس سے بھی یہ ان سے دست بستہ معافی مانگیں گے اور صدقے دل سے معافی مانگیں گے کہ ان کے چہرے پر بھی شرمندگی کے آثار ہوں، واقعی پتہ لگے کہ حضرت شرمندہ ہیں، نہ کہ یہ کہیں دیکھیں جی میری کوئی ذاتی معاملہ تھا اور چونکہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ان کی ایسی گفتگو تھی تو میرا تو دل بھر آیا اور اس لیے میں نے ان کو ماں بہن کی گالیاں نکال دی، اور پھر یہ تعویلیں کریں کہ جی انہوں نے مجھے عربی میں گالیاں نکالی تو میں نے ترجمہ آگے سے کر دیا۔ معاذ اللہ، آپ کا یہ بیان بھی موجود ہے۔ وہ عربی میں ہمیں گالیاں نکالے تو آپ کہیں واہ علامہ صاحب عربی پڑھ رہے ہیں اور ہم پنجابی میں وہی تشریح کر دیں۔ کیا وہ جو علامہ ذیشان صاحب نے آپ کو کہا ہے، فاسق کہا ہے، فاجر کہا ہے، اس طرح کی باتیں کہی ہیں، تو کیا یہ معاذ اللہ گالیاں ہیں؟ اگر یہ گالیاں ہیں تو یہ احادیث میں بھی موجود ہیں، قرآن کی آیات میں بھی یہ موجود ہے، تو معاذ اللہ یہ گالیاں آئی ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کیا ان کا معاذ اللہ اتنا غلیظ ترجمہ بنتا ہے جو آپ نے کال کی صورت میں علامہ ذیشان صاحب کو جو ہے وہ سنایا؟ معاذ اللہ یہ ترجمہ بنتا ہے؟ یہ کتنی عجیب و غریب اور کتنی غلیظ بات ہے جس کو آپ جو ہے وہ برملا سٹیجز پر کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ توبہ اور رجوع کرنا پڑے گا، اور یہ تعویلات آپ کی بالکل مسموع نہیں ہوں گی اور بالکل سنی نہیں جائیں گی۔ اور اسی طرح آپ کی ویڈیوز کے اندر ایک اور بھی ہمیں چیز ملی کہ آپ ریاض شاہ کے حوالے سے اور عرفان شاہ کے حوالے سے، ایون کہ حنیف قریشی کے حوالے سے آپ نے بڑے جو ہے نا وہ کلمات ادا کیے، اور علامہ ذیشان نے ان کے حوالے سے جو ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو اس پر بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب سے شروع کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم ہو ایک جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں وہ خطیب بنے ہوئے، تیرا وہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ تو سید عرفان شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بات کرے، یا پھر اس سے اب تھوڑا سا نیچے اگر آ جائیں یا تو پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے، پھر وہاں آ کے سید ریاض شاہ صاحب۔ پھر میں نے کہا کہ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو سید ریاض شاہ صاحب کے خلاف بات کرے۔ تو بھائی آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کس پڑھلے میں ہیں، اہل سنت کے پڑھلے میں یا رافضیوں کے پڑھلے میں ہیں؟ اگر تو آپ کہیں جی میں مفتی حنیف قریشی سے محبت کرتا ہوں، یا آپ کہیں ریاض شاہ سے محبت کرتا ہوں، طاہر القادری سے میں محبت کرتا ہوں، ان ساروں کے آپ محبت کا اظہار کر دیں تو پھر ہمیں آپ کو مزید کوئی واضح حکم لگانے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کو بھی ہم اسی پڑھلے میں چپ کر کے آرام سے ڈال دیں گے۔ اور ہم نے ابھی تک جو
معاملہ آپ کا ظاہر ہوا ہے اس میں یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اسی پڑھنے میں جا رہے ہیں، لیکن جب تک آپ وضاحت نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کو طاہر القادری والے، ریاض شاہ والے اور مفتی حنیف قریشی والے ہی پڑھنے میں ڈالیں گے۔ اگر آپ وضاحت کر دیں گے کہ جی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے جو رفض والے معاملات ہیں، رافضیانہ ان کی سوچ ہے اور جو ان کے عقائد ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت کے عقیدے پر ہوں اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں چاہنے والا ہوں اور ان کی تمام تر تعلیمات پر میری آنکھیں بند ہیں اور میں انہی کی تعلیمات پر چلنے والا ہوں اور انہی کی تعلیمات پر میں کاربند ہوں۔ اس طرح کا آپ کو وضاحتی پیغام دینا پڑے گا، وگرنہ ہم آپ کی کسی طرح سے بھی تائید نہیں کر سکتے۔ اور اب توبہ آپ نے کس انداز سے کرنی ہے، اس حوالے سے میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 121 سے مسئلہ نمبر 9 ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، سرقہ، رشوت، ربا سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھر دوں گا۔ تو یہاں پر جو آپ نے علامہ ذیشان صاحب کے ساتھ معاملہ کیا اور جو ان کو گالیاں نکالی، یہ سارے معاملات کے حوالے سے آپ کو اسی انداز سے توبہ کرنی ہوگی، تب آپ کی جا کے یہ توبہ ویلڈ ہوگی۔ اب ہم اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ عابد خیال صاحب اگر ان تمام شرعی تقاضوں کے مطابق توبہ اور رجوع کر لیتے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو اب وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ سچے دل سے علامہ ذیشان صاحب سے معافی مانگ لیتے ہیں اور جن بد مذہبوں کے حوالے سے ان پر ابھی تہمت آئی ہوئی ہے یہ ان سے بھی براءت کا اظہار کر دیتے ہیں، جیسے طاہر القادری ہو گیا، ریاض شاہ ہو گیا اور یہ حنیف قریشی نامی جتنے بھی ہیں، ان سے یہ اپنی براءت کا اظہار کر دیتے ہیں اور اپنے دامن کو یہ پاک کر لیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ابھی بھی آپ کا محافل میں جانا اور ممبر پر بیٹھنا اور جو ہے وہ سٹیجز کے اوپر بیٹھنا، اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیں عابد صاحب، شریعت نہ تو آپ کے گھر کی ہے نہ میرے گھر کی ہے، شریعت مطہرہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے برابر ہیں، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اب اس میں ہم ترمیم نہیں کر سکتے۔ ہم علامہ ذیشان صاحب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ ذیشان صاحب اپنا حق معاف کر دیں، آپ نے جو ان کو گالیاں دی ہیں اس حوالے سے وہ آپ سے کوئی نرم گوشہ رکھ لیں، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامہ ذیشان صاحب آپ جو ہے وہ عابد خیال صاحب کو محافل کی اجازت دے دیں۔ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آپ بھی اجازت دے دیں، سمر عباس صاحب آپ بھی اجازت دے دیں۔ ہم کسی بھی علامہ صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حضرت اجازت دے دیں۔ یہاں پہ علامہ صاحب، مفتی صاحب اور پیر صاحب کوئی بھی کسی کی بھی اجازت نہیں چلے گی۔ شریعت اجازت دے گی تو ان کی اجازتیں بھی مسموع ہوں گی، ان کی اجازتیں بھی قابل قبول ہوں گی، اور اگر شریعت اجازت نہیں دیں گی تو یہ سارے مل کر، ہم سارے مل کر بھی اجازتیں دیں تب بھی وہ اجازت ویلڈ نہیں ہوگی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو محافل کی اجازت کیوں نہیں ہے شرعن، وہ میں نے جس طرح میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں نے احکامات بیان کیے ہیں۔ میں پھر مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو جس بندے کی داڑھی بالکل نہ ہو یا داڑھی وہ ایک مٹھی سے کم کرتا ہو، یہ بالکل ہمارے علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ بندہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں، ایسے بندے کے ماتھے کے اوپر جلی قلم کے ساتھ یہ لکھا ہے، یعنی بالکل واضح یہ لکھا ہے کہ یہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے علماء کرام نے شرعی دلائل کے پیش نظر یہ حکم بیان کیا ہے کہ فاسق معلن کی دینی تعظیم جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر ایک تو کسی اسکول کا، یونیورسٹی کا، کالج کا جو ہے وہ ایک پروگرام ہے
اور جو ہے وہ نیچے بھی جو ہے نا وہ سارے داڑھی منڈے اور فاسق بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر بھی اسی طرح منچ پر بھی بیٹھے ہیں, اور اب وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں اور منچ پر چلے جاتے ہیں, منچ پر بیٹھ جاتے ہیں, وہاں جا کے کوئی آپ جو ہے وہ سپیچ دے دیتے ہیں دنیاوی, تو اس کا حکم ہم بیان نہیں کر رہے. ہم جو حکم بیان کر رہے ہیں وہ دینی محفل جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر منعقد کی جائے, اور اس میں لوگ دینی اعتبار سے شمولیت اختیار کریں, اور جو منچ لگایا جائے وہ علماء کے لیے اور دینی شخصیات کے لیے وہ منچ لگایا جائے. اور اب آپ جیسے حضرات, عابد خیال صاحب دیکھیں, ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ آپ نے ہماری کوئی زمین غصب کی ہے, نہ آپ نے کوئی نقصان کیا ہے. ہمارا جو صرف اور صرف درد ہے وہ اہل سنت کے حوالے سے ہے, اسلام کے حوالے سے ہے, مسلمانوں کے حوالے سے ہے, کہ خدا را اہل سنت کے حال پر رحم کریں. اگر اس طرح جو ہے وہ بغیر شرائط اور بغیر قواعد اور بغیر رولز اینڈ ریگولیشنز کے ہر بندہ ممبر پر چڑھ سکتا ہو, ہر بندہ دین بیان کر سکتا ہو, تو مجھے بتائیں نا کہ اسلام کا کیا بنے گا, شریعت مطہرہ کو بیان کرنے کے حوالے سے کیا بنے گا, لوگوں تک دین کا کیا درس جائے گا, لوگوں تک کیا پیغام جائے گا. تو یہ رولز ریگولیشن یہ ضروری ہیں, یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, نہ اس میں اور آپ ترمیم کر سکتے ہیں. تو یہ شرعی اصول ہے کہ آپ جو ہیں, چونکہ آپ فاسق مولن ہیں اور فاسق مولن کی دینی تعظیم جائز نہیں ہے, تو اس لیے آپ کو دینی منچ پر بٹھانا, دینی محفل میں بلا کر آپ کو منچ پر خالی لے کر بھی جانا, ایک ہے منچ سے نیچے, ایک ہے منچ کے اوپر لے کر جانا, پھر آپ وہاں پر آپ کو صوفے بٹھائیں یا نہ بٹھائیں, منچ پر بٹھانا ہی جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ کو صوفے پر اور کرسی پر بٹھایا جائے, اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ اب آپ ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو. اسی طرح آپ چونکہ عالم نہیں ہیں, اس چیز کا بھی آپ نے برملا اپنی ویڈیو میں کئی دفعہ اظہار کیا کہ جی ہم نے صرف و نحو نہیں پڑھی, ہم مدارس میں نہیں گئے, ہم نے جو ہے نا اس طرح تو علم حاصل نہیں کیا, تو آپ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ آپ عالم دین نہیں ہیں. اور جو غیر عالم ہوتا ہے اس کا واز کہنا حرام ہوتا ہے, اور آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی کئی دفعہ آیات پڑھ کر ان سے استدلال کرنے کی, اور یہی جو مسئلہ چل رہا تھا اسی مسئلے کے ضمن میں بھی آپ نے کافی ایسی باتیں کی جو شرعاً جس کی بالکل اجازت نہیں تھی. اور ایک تو ایسی آپ نے کلمہ بولا, میرے ساتھ آپ اگر ذاتی طور پر کانٹیکٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ کلمہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اور وہ سخت حکم بھی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر دوں گا. وہ میں کیمرے کے سامنے ابھی بیان نہیں کرتا کہ ابھی پہلے یہ جو معاملہ ہے یہ تو پہلے سنبھالا جائے, دوسرے معاملات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اس طرح آپ کا عالموں کی طرح جو ہے, عالموں کے طرز پر تفاسیر بیان کرنا, احادیث بیان کرنا, تشریحیں کرنا, واعظ کرنا, اپنی طرف سے کلمات کہنا, اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو اب ان دو وجوہات کی بنا پر آپ سٹیج پر جا کر محافل نہیں پڑھ سکتے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقیب جو ہے فقط اشعار پر اکتفا نہیں کرتے, وہ تشریحیں بھی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے دین کی ترجمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب آپ کو محافل میں کب جانے کی اجازت ہوگی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مفتی صاحب نے کوئی چیز جو ہے وہ تشنا چھوڑ دی ہے. تو وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, جب آپ اپنی داڑھی شریف اپنے چہرے پر سنت کے مطابق رکھ لیں گے, یہ فقط سنت ہی نہیں ہے, یہ سنت واجبہ ہے, یعنی واجب ہے یہ داڑھی شریف رکھنا, ایک مٹھی کم از کم. تو اگر آپ وہ شرائط کے مطابق داڑھی رکھ لیتے ہیں, اپنے افعال اور اپنے اعمال جو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ہیں ان کو فسق سے پاک کر لیتے ہیں, اعلانیہ فسق سے آپ ہر اعتبار سے توبہ کر لیتے ہیں, اور آپ کا حال اور آپ کا معاملات اس بات پر شاہد ہو جاتے ہیں, بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ حضرت نے اب ان تمام معاملات سے توبہ کر لی ہے, اب ان کا ظاہر بالکل فسق اعلانیہ سے یہ پاک ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ چیز پائی جائے آپ کے اندر, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی منچ پر جائیں تو منچ پر جا کر اشعار جو پڑھیں تو وہ معتبر اور مستند اور معتمد علماء کرام کے پڑھیں, جیسے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور آپ کے شہزادگان ہو گئے, اور اسی طرح جو خلفاء ہیں ان کے اشعار جو ہے وہ آپ پڑھیں, یا ایسے شاعر کے اشعار پڑھیں جو علماء کرام کی طرف سے تصدیق شدہ ہوں کہ ان کے اندر ذرا برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی شریعت سے ٹکرانے والی بات, کوئی مسلک سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے, کوئی کفریہ جملہ نہیں ہے, کوئی حد سے بڑھنے والی, تجاوز کرنے والی بات یا بالکل گر جانے والی بات نہیں ہے, یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ اشعار پڑھے جائیں, اور پھر جو تشریح کی جائے, یا آپ کوئی حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو پہلے وہ تمام مخارج کے ساتھ وہ آیت مبارکہ پڑھنا سیکھیں. آپ کے تجوید آپ کی درست ہونی چاہیے, آپ کی تجوید کے معاملات
معاملات بھی درست نہیں ہیں جو ہم نے آپ سے آیات سنی. ایک تو اعراب کا مسئلہ ہے نا, ایک ہے مخارج کا, عین کا, حا کا, خا کا, ان حروف کا ادائیگی کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی آپ کو مسئلہ ہے, وہ بھی آپ پر لازم ہے, کیونکہ اتنا تو قرآن آپ پر سیکھنا لازم ہے نا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. تو جب بندہ اتنا قرآن سیکھ لیتا ہے تو بقیہ بھی جو آیات پڑھتا ہے تو وہ مخارج کے ساتھ ہی پڑھتا ہے. تو آپ پر لازم ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ کر پھر جو ہے جب آپ نے آیت بیان کرنی ہے تو اسی تجوید کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے, اور جو یاد ہو وہی آیہ مبارکہ جو ہے آپ نے پڑھنی ہے. اسی طرح اگر حدیث پاک پڑھیں گے تو حدیث پاک کو بھی اچھی طرح آپ یاد کر کے, اور جس کتاب سے یاد کریں گے وہ کسی ایسے بندے کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ علماء کرام کے سخت حکم ہے, جیسے طاہر القادری کی آپ کتابیں اٹھا کر پڑھ رہے ہیں. اپنے علماء کی آپ پڑھیں, اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اہل سنت کے علماء کرام کی آپ کتابیں پڑھیں, اور معتبر اور مستند علماء کی کتابوں میں سے آپ وہ چیز لیں اور اس حوالے سے آپ من وعن آپ وہ چیز جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں, اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہ کریں. تو جب یہ دو شرائط پوری ہو جائیں گی کہ آپ کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے, فسق اعلانیہ آپ کے اندر نہ ہو, اور عقیدے کے حوالے سے بھی آپ اپنے آپ کو مکمل کلیئر کر دیں. دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی آپ بیان کریں وہ معتبر, مستند اور معتمد علماء کرام کی کتابوں سے یاد کر کے اچھی طرح ان کو بیان کریں, ان کے اشعار ہی پیش کریں, اس کی تشریح بھی انہی کی ہوئی کریں, اور اگر کوئی آیت یا حدیث پڑھنی ہے اس کو بھی پورے طریقہ کار کے ساتھ آپ پیش کریں. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کی پوری ہو جائیں گی تو پھر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور آ کے سٹیج کے اوپر علماء کرام کو دعوت دیں اور ثناخان مصطفیٰ کو دعوت دیں, محفل کی ارینجمنٹ کریں اور اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ معاملات کریں. ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے, اب وہ چاہے عابد خیال ہو چاہے وہ جو بھی ہو, اگر ان شرائط کے مطابق وہ اہل سنت کے سٹیج پر آتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. لیکن اگر ان شرائط میں سے کسی بھی چیز کے اندر کمی ہوتی ہے تو ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتے کہ آپ جو ہیں وہ سٹیجوں پر جائیں. ہم کیا اجازت نہیں دیتے, شریعت ہی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ سٹیجوں پر جائیں. اور آپ نے جو اپنی ویڈیو کے اندر 80 محفلیں کینسل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا, اللہ آپ کو اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے گا. جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہوتے, 80 تو کیا جتنی بھی محفلیں ہیں آپ کو یہ کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے. اور جتنے بانیان محفل مجھے سن رہے ہیں اس وقت, اور وہ 80 محفلوں والے ہوں یا 80 محفلوں کے علاوہ والے ہوں, اور 80 محفلوں والے ہیں تو وہ تو توبہ بھی کریں کہ انہوں نے حضرت کو جو ہے نا وہ دعوت دی, اس بات پر توبہ کریں. جب تک ان کے معاملات درست نہیں ہوتے جو میں نے بیان کیے ہیں اور جو شریعت کی روح سے بیان کیے ہیں, تب تک ان کو بلانے کی شرعن اجازت نہیں ہے. اور جتنے اور بھی احباب سن رہے ہیں, چاہے وہ عابد خیال صاحب ہوں چاہے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کے حضرت ہوں جو انہی کے اوصاف پر ہوں, ان کو بھی محفل میں بلانے کی شرعن اجازت نہیں ہے. تو یہ اہل سنت کا موقف ہے, اس میں ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہمارے الفاظ کہیں سخت ہوتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتے ہیں. سخت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں, گالیاں نہیں دیتے. ہمارے الفاظ کے اندر کوئی تلخی آتی ہے, ہماری آواز جو اونچی ہوتی ہے وہ فقط غیرت ایمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو لہٰذا دین اسلام کو مذاق نہ بنایا جائے, دین اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کہ جی دین وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جو مکمل طور پر عالم دین ہو یا پھر عالم دین کا تربیت یافتہ ہو. اس کو سن کر, اس کی کتاب معتبر عالم دین کی کتاب پڑھ کر وہ جو ہے وہ آگے مسئلہ بیان کرے تو اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کو دین کے اندر ہاتھ مارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دینی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.